का इजलास में लेक्चर पेश करने के लिए मेरे उस्ताद प्रोफेसर इब्न कमर साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। हम अपनी और तमाम हजरात की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारी दरख्वास्त कबूल की। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, उर्दू, फारसी और मौसीकी क्लासेस का हर माह एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया जाता है और इस इजलास में इल्म या फ़न की दुनिया के किसी अहम शख्सियत से हम रूबरू होते हैं। इस इजलास को हम इस अंदाज में तरतीब देने की कोशिश करते हैं कि हमारे वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी उर्दू, फारसी या मौसीकी की इब्तिदा की है, उनकी तरबियत इस तरह हो कि वो हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त और तसव्वुर फ़न को बखूबी समझ सकें। इजलास में हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू हों जो मौजू से गहरी आगाही रखता हो। आज के मुश्तरका इजलास के लिए, जैसा कि आपके इल्म में है, हमने फ़न दास्तान को मुंतखब किया है। दास्तान हमारी अदबी और तहजीबी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रही है। हमारे क्लासिकी फ़न तसव्वुर को समझने के लिए दास्तान का मुताला बहुत ज़रूरी है। दास्तान को हम नावल की इब्तदाई शक्ल के तौर पर भी देख सकते हैं या उसे टेलीविज़न का रूप भी कह सकते हैं। प्रोफेसर इब्न कमर साहब खुद भी एक बेहतरीन अदीब और अफसाना निगार हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं। दर्स व तदरीस में आपका लंबा तजर्बा है और तवील मुद्दत तक आप सदर शोबा उर्दू भी रहे। दास्तान पर उनकी गहरी नज़र है। दास्तान के ताल्लुक से उन्होंने जिस नौइयत का काम अंजाम दिया है वो उन्हें मुहक्किकीन की सफ़ में खड़ा कर देता है। उनकी किताब दास्तान से नावल तक दास्तान के फ़न और उर्दू की नुमाइंदा दास्तानों पर दस्तावेजी नौइयत की किताब है। दास्तान के ताल्लुक से उनकी दूसरी तसनीफ़ हिंदुस्तानी तहजीब बोस्तान ख्याल के तनाजुर में है। इस किताब के मुताले से हम अहद वस्ता की माशरत, खुसूसन अहद मुग़लिया की तहजीबी कदरें वाज़ेह हो जाती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तलबा ज़बान सीखने के साथ साथ उसकी तहजीब से भी बखूबी वाकिफ़ हो जाएं। हमारी पुरानी तहजीब को समझने के लिए दास्तानों का मुताला बहुत ज़रूरी है। दास्तान जैसे मुश्किल फ़न को समझने के लिए प्रोफेसर इब्न कमर साहब से बेहतर कोई शख्स मौजूदा दौर में हमारे सामने नहीं है। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर इब्न कमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दास्तान, फ़न और रिवायत के मौजू पर लेक्चर पेश फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस अहमद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको इस ओहदे की जिम्मेदारियां संभालने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शुक्रिया सर। इंतहाई हुस्न खूबी के साथ इदारे की इन खिदमात को अंजाम देंगे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हमारे दोस्त प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़िक्शन तनक़ीद में, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो या अफसाना हो, इनके हम असरों में और हम उम्रों में शायद कोई दूसरा नाम नहीं है। आपने जैसा कि ये सिलसिला शुरू किया है, बहुत अच्छा सिलसिला है। इस तरह कोविड के ज़माने में, महामारी के ज़माने में लोगों से राब्ता जो मुमकिन नहीं था, वो इस बरक़ी क़ुव्वत से लोगों तक पहुंच रहा है। और इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि हम लोग जब फिज़िकली कोई प्रोग्राम मुनक़िद नहीं कर पाते, तो इस तरह के प्रोग्राम करने की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो दूर दराज मुल्कों में या इलाक़ों में रहते हैं और बहुत सी मजबूरियों के सबब उसमें शरीक नहीं हो पाते, वो भी इसमें शिरकत करते हैं। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता एक साल में जो इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं, उसमें
پوری دنیا میں اتنے غیر معروف ادیب اور شاعر اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ، اپنی ادبی تخلیقات کے ساتھ منظر عام پر آ گئے ہیں کہ جو کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو آئے دن ویبینار ہو رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ جنہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور اس اسٹیج سے ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ تو اس سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے بھی اس روایت کو اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، اور اس طرح کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ سرگرمیاں بدستور قائم ہیں، جاری ہیں۔ بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس 1.5-2 سال کے عرصے میں بالکل ختم سی ہو گئی ہیں۔ لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں سے صرف ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ اس بہانے کم سے کم شکلیں ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے احباب ہیں دور دراز وہ خیریت سے ہیں۔ بہرحال آج آپ نے مجھے جس موضوع کے لیے میرے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں کچھ عرصے سے ظاہر داستانوی ادب سے، افسانوی ادب سے جڑا ہوا ہوں، اور مجھ سے بہتر اور لوگ بھی موجود ہیں۔ دراصل کہانی یا قصہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی قدیم تاریخ قصہ گوئی یا قصہ کہنے کی ہے۔ قصہ مختلف شکلوں میں بیان ہوتا ہے۔ دراصل قصہ بنتا کیسے ہے یا داستان کیسے بنتی ہے؟ ایک شخص کوئی واقعہ دیکھتا ہے، چھوٹا سا واقعہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے جو پیش آتا ہے، جب وہ وہاں سے ہٹتا ہے تو بہت سے لوگوں کو اس واقعے کا بیان کرتا ہے، اس واقعے کو دہراتا ہے۔ تو جو واقعہ اس نے دیکھا یا جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے وہ 10-12 یا 15-20 لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں افسانویت آ جاتی ہے، فکشن آ جاتا ہے۔ وہ منوان وہ چیز بیان نہیں کر پاتا جو اس نے دیکھی، کہیں لفظوں کی الٹ پھیر ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک حادثہ ہوتا ہے اور آپ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل، نیوز چینل، ایک ہی واقعے کو مختلف نیوز چینل جو ہیں مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، ایک ہی واقعے کو۔ اس کا مطلب ہے واقعہ ایک ہے اور بیان مختلف ہیں۔ بیان مختلف اس لیے ہیں کہ بیان کرنے والے مختلف ہیں۔ واقعہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کا بیان جو ہے اسے طویل کر دیتا ہے، طول دے دیتا ہے، مبالغہ شامل کر دیتا ہے۔ ایک حادثہ ہوا، کسی نے کہا کہ وہاں پر 100 لوگ موجود تھے، دوسرا آیا اس نے کہا ہزاروں لوگ موجود تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو بیان ہوتے ہوتے قصہ جو ہے، بیان ہوتے ہوتے واقعہ قصہ بن جاتا ہے۔
اسی طرح قصہ گوئی کی یا قصے کی ابتدا ہوئی دنیا میں. آپ لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا رستم اور سوراب کے شاہ نامہ فردوسی، یا اس کا قصہ جو سنا ہوگا. رستم ایران کا ایک پہلوان تھا، سب جگہ ہوتے ہیں پہلوان، لیکن فردوسی کے بیان نے اسے ایک بہادری کی علامت بنا دیا. اتنا بڑا قصہ اس نے اس کے اعتراف بن دیا. یا لیلا مجنو، شیریں فرہاد اور اس طرح کے عشقیہ قصے جو ہیں، محبت کون نہیں کرتا ہے ایک دوسرے سے محبت، لیکن بیان جو ہے اس کا، بیان نے اس واقعے کو، اس رومانی کہانی کو داستان بنا دیا. اور ایسی داستان بنا دیا کہ محبت، آپ یہ دیکھیں کہ لیلا مجنو، شیریں فرہاد محبت کی علامت بن گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قصہ گوئی کا جو رواج ہے، قصہ گوئی کی جو تاریخ ہے، داستان کی جو تاریخ ہے، وہ انسانی زندگی کے طرح قدیم ہے، طویل ہے. قصے کی بہت سی مختلف اقسام ہیں. قصہ بنیادی چیز ہے. قصہ ناول میں بھی ہوتا ہے، قصہ افسانے میں بھی ہوتا ہے، قصہ حکایت میں بھی ہوتا ہے، قصہ مثنوی میں بھی ہوتا ہے. مثنوی منظوم قصہ ہے. قصے کو جو نظم کر دیا تو وہ مثنوی کہلانے لگی، اور جب نثر میں لکھا تو اسے داستان کا نام دے دیا. دونوں میں وہی واقعات ہیں، جو وہی کہانی ہے جو داستان میں ہے، وہی مثنوی میں ہے. چاہے وہ سیر البیان ہو، باغ و بہار ہو، فسانہ عجائب ہو، کوئی بھی ہو، محبت کے واقعات، محبت کے قصے. اب جب انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ داستان کے علاوہ جو ہم نے مختلف اقسام کے فیبل، پیرابل، قصہ، جو ہمارے یہاں قصہ، حکایت، دیکھیے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پنچ تنتر کی کہانیاں. اس میں کیا ہے؟ انسانوں کی کہانیوں کے یا جانوروں کی طرح حکایات سعدی ہوں یا دوسرے ہوں، تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہے، قصے بیان کیا جا سکتا ہے. دیکھیں فیبل اس قصے کو کہا گیا جس میں انسانوں کو کردار بنا کر، آدمیوں کو کردار بنا کر کوئی ایسا قصہ بیان کیا گیا، ایسا واقعہ بیان کیا گیا جس سے کوئی اخلاقی درس دیا گیا. اسی طرح فیبل، پیرابل میں انسانی، اس میں پیرابل میں انسانی وہ نہ بنایا گیا کردار، اور فیبل میں جانوروں کو بنایا گیا. جیسے آپ نے قصے ہم نے سنے ہیں کہ ایک کسان تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا. سب مشہور کہانی ہے کہ وہ ایک ڈنڈی دی، ایک چھڑی دی تو ٹوٹ گئی، دوسری چھڑی دی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فیبل میں جانوروں کے انداز میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایک پل تھا، چھوٹا سا پتلا سا پل تھا، ایک بکری ادھر سے آئی، ایک بکرا ادھر سے آیا، ایک بکرا ادھر سے آیا، اور دونوں بکرے بیچ میں آ کے ٹکرا گئے اور دونوں لڑے اور گر گئے. پھر ایک بکری آئی اور پھر ایک ادھر سے آئی. دونوں نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا. تو یہ دونوں نے کہا کہ نہیں تم، میں بیٹھ جاتی ہوں، تم میرے اوپر سے نکل جانا، اور اس نے کہا نہیں بہن میں بیٹھ جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا، دونوں نے کمپرومائز کیا، دونوں نے ایک صلح کام لیا، اور وہ ایک گزر گئی ایک دوسرے کے اوپر سے. اس سے ایک اخلاقی درس دیا گیا کہ اگر آدمی قاعدے سے بات کرے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، تو سب مسئلے حل ہو سکتے.
اب آپ داستان کی طرف آئیے. میں داستان ایک جو انگریزی میں جسے رومانس کے نام سے کہا جاتا ہے، داستان کیا ہے؟ داستان دراصل قصے کی طویل ترین شکل ہے. طویل ترین دیکھیے کوئی بھی قصے میں ہوتا کیا ہے، قصے میں جتنی بھی آپ ہمارے ہاں اردو میں داستانیں ہیں، اردو کی داستانوں جو شروع ہوتی ہیں اور انتہا پر پہنچتی ہیں اور اختتام پر پہنچتی ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی، بڑھاپے تک پہنچتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کیا میری عمر کا آخر ہے، میری اتنی بڑی سلطنت ہے، کیا ہوگا اس کا؟ وہ درویشوں کے پاس جاتا ہے، ادھر ادھر کوشش کرتا ہے ہر طرح سے، اور اس کی دعاؤں سے کوئی بیٹا ہو جاتا ہے. بیٹا ہونے کے بعد جب بیٹا ہو جاتا ہے تو سب نجومی پنڈت اور مولوی سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بیٹا آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا ہے، لیکن 14 سال کی جو عمر ہے وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ جتنی داستانیں دیکھیں ان میں عموماً یہی ہے کہ جب وہ شہزادے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 14 سال کی عمر بڑی خطرناک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ 14 سال کی عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کبھی یا تو خواب میں کسی شہزادی کو دیکھ لیتا ہے، یا کبھی تصویر دیکھ لیتا ہے، یا کوئی اسے اطلاع بتا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا وطن چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. جب نکل پڑتا ہے تب کہانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. کہانی ختم وہاں ہوتی ہے کہ جب شہزادی مل جاتی ہے، لیکن اس بیچ میں شہزادہ اور شہزادی کے وصال سے پہلے داستان گو یا داستان کہنے والا اسے اتنا طول دیتا ہے، اتنی ضخامت کا اس کی ہو جاتی ہے کہ وہ صدیوں صدیوں تو نہیں، معاف کیجیے گا، مہینوں چلتی رہتی ہے. مہینوں ایک کہانی سالوں چلتی رہتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی میرے خیال سے 21ویں صدی کے اوائل میں ٹی وی پر ایک سیریل آتا تھا، ساس بھی کبھی بہو تھی. میرے خیال سے شاید اس کے 1,000 ایپیسوڈ تھے. کہانی سے کہانی نکلتی چلی آ رہی تھی، طول دے رہے تھے اسے کہانی کو. یہ داستان کا فن ہے. داستان آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے، متروک نہیں ہوئی ہے، آج بھی ہماری زندگی میں موجود ہے داستان. ہم کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ ٹی وی کی قسطوں میں ہو. تو میں آپ سے عرض کروں کہ داستان دراصل اس زمانے کی پیداوار ہے جب آدمی کے پاس وقت بہت تھا. تفریح کے ذرائع جو تھے وہ سوائے قصہ گوئی کے یا پھر دن میں کھیلنا، شام کو سوائے قصہ گوئی کے اور کوئی نہیں تھا. چاہے وہ دربار میں ہوں، بادشاہ ہوں یا عام آدمی ہوں، سب کے لیے قصہ گوئی، داستان گوئی ایک اہم ترین تفریح کا ذریعہ تھا. بادشاہ درباروں میں رکھتے تھے، محلوں میں رکھتے تھے قصہ سنانے والے، اور گاؤں میں دیہات میں سب جگہ چوپال ہوا کرتی تھی. چوپال میں داستان وہ سنایا کرتا تھا. آپ لوگ اگر داستان کی تاریخ پڑھیں، چاہے وہ ایران میں ہو، عرب میں ہو، یونان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، سب جگہ داستان گوئی کی روایت بہت قدیم ہے. عرب میں بھی کہتے ہیں کہ شام کو باقاعدے بازار لگتا، وہ میں بیٹھ کے ایک چبوترے پہ بیٹھ کے قصہ گو شام کو آتا تھا اور قصہ سناتا تھا. اسی طرح ایران میں بھی، ہندوستان میں غالب کے آپ
ہند غالب کے خطوط ہی پڑھ لیجئے آپ، 19ویں صدی کے ہیں وہ، تو قدیم زمانے کو چھوڑیے، 19ویں صدی میں غالبی کہتے ہیں کہ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کا اچھا فن ہے۔ اب خود داستان جامع مسجد کے پاس خطوط میں لکھا ہے، دوسری جگہ بھی ہے کہ جامع مسجد کے پاس باقاعدہ ایک میدان میں چھڑکاؤ ہوتا تھا، شام کو لوگ بیٹھتے تھے آ کر، اور داستان گوئی کی ابتدا، داستان گو آتا تھا اور اپنی داستان کی ابتدا کرتا تھا، لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ اور جس طرح آج کل آپ دیکھیں کہ مشاعرے چلتے ہیں اور صبح کا وقت ہو جاتا ہے، 3-3 4-4 بج جاتے ہیں، اسی طرح زمانہ قدیم میں داستان گوئی کا رواج تھا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دوں کہ بستان خیال جو اردو کی مشہور داستان ہے، جو پہلے فارسی میں لکھی گئی اور فارسی میں 18ویں صدی میں محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ اس بادشاہ کے نے کو محمد تقی خیال ان کے دربار میں داستان گوئی کے لیے محل میں یا دربار میں موجود تھے اور وہ انہیں سناتے تھے۔ تو بادشاہ نے 22 زود نویس کاتب اکٹھے کیے ہوئے تھے، بٹھائے ہوئے تھے۔ محمد تقی خیال جو ہیں وہ داستان سناتے جاتے تھے اور وہ کاتب جو ہیں وہ لکھتے جاتے تھے۔ داستان امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ فورٹ ولیم کالج میں جب لکھی گئی تو وہ بہت مختصر ہے، لیکن جب لکھنؤ میں منشی نول کشور میں چھاپی اور وہ لکھی گئی تو 36 ضخیم جلدوں میں ہے، جہازی سائز کی جلدیں ہیں، وہ بھی بولتے جاتے تھے اور کاتب لکھتے جاتے تھے۔ اب میں آپ کے مختصراً جو ہے داستان کے فن آپ کو بتاؤں، داستان کی روایت تو آپ پہ بات کرتا ہوں پھر اردو میں، لیکن داستان کے فن، اصل میں داستان کا جو میں نے ابھی آپ کو پہلے عرض کیا آپ سے کہ داستان کا فن بنیادی طور پر وہی ہے جو قدیم زمانے سے اس کی قصہ گوئی چلی آ رہی ہے۔ کہانی اس کی کوئی مختلف نہیں ہوتی، کوئی الگ کہانی نہیں ہوتی، صرف بادشاہ کی کہانی ایک شروع ہوتی ہے اور ایک شہزادہ کی کہانی سے، اس کی بادشاہ کے اولاد نہیں ہوتی اور شہزادے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھیلتی چلی جاتی ہے جی۔ اصل میں دیکھیے ہمارے ہاں اردو میں اگر آپ دیکھیں تو افسانوی اصناف جو ہیں وہ 3 ہیں۔ افسانوی اصناف میں داستان، ناول اور افسانہ۔ داستان کیونکہ ایک قدیم صنف ہو چکی ہے، اصناف پارینہ میں اس کا شمار ہے، لیکن ناول اور داستان افسانہ جو ہے وہ جدید ترین اصناف میں شامل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ داستان حقیقت سے پرے ہوتے ہوئے بھی حقیقی واقعات کو بیان کرتی ہے، کہ میں ابھی آپ کو بعد میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو ہمارے یہاں تنقید جو کی ہے داستان پر سب سے پہلے وہ کی ہے خواجہ امان دہلوی نے۔ خواجہ امان دہلوی نے غالب کے کہنے پر جب اردو کی وہ فارسی کی طویل داستان بستان خیال کا ترجمہ کیا اردو میں، اور وہ ترجمہ تقریباً 15 جلدوں میں ہے، تو وہ 15 جلدیں جہازی سائز کی جلدیں ہیں، تقریباً 1000 صفحات کی جلدیں ہیں وہ۔ اس کے پہلے جس جلد کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا معیز الدین نامے کا، اس کا نام ہے حدائق انظار۔ حدائق انظار میں ایک دیباچہ لکھا ہے خواجہ امان دہلوی نے، انہوں نے داستان کے فن پر روشنی ڈالی ہے سب سے پہلے کہ داستان گوئی کے فن کے لیے کیا کیا چیزیں لازمی ہیں۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے لکھا ہے اس کی طوالت۔ طوالت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے داستان کے فن کی۔ ہمارے ہاں جو داستانیں ہیں، چاہے وہ باغ و بہار ہو، افسانے عجائب ہو، یا اور دوسری داستانیں مذہب عشق ہے یا اور
دوسری داستانیں ہیں تو وہ مختصر ہیں کتابی شکل میں، لیکن داستان کا فن جو ہے وہ طوالت چاہتا ہے، طوالت. کیونکہ طوالت کیوں؟ اس لیے کہ وقت کو جتنا زیادہ سے زیادہ داستان کو بتا سکے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں، داستان بڑھتی کیسے ہے، طویل کیسے ہوتی ہے؟ داستان میں اصل میں ضمنی قصے شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. جب ضمنی قصے شامل ہوتے چلے جائیں گے تو داستان خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. طوالت کا دیکھیے، داستان وہی بیان کر سکتا ہے جس کے پاس قوت متخیلہ یعنی پاور آف امیجینیشن بہت زیادہ ہے. داستان وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، جس کے پاس قوت متخیلہ ہوگی، وہ ایک چھوٹے سے واقعے کو داستان بنا سکتا ہے. واقعہ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ واقعہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا بیان جو ہے اسے طویل کرتا چلا جاتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہے کہ الف لیلہ، ایک تو آپ لوگوں کے جو ہمارے غیر اردو والے اس میں شامل ہیں وہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ الف لیلہ نہیں ہے، یہ الف لیلہ ہے. الف لیلہ، الف ہزار کو کہتے ہیں اور لیل مانی عربی میں رات کے ہیں، وہ رات کے ہیں، تو ہزار راتوں کی کہانیاں. اس میں کیا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کو بے وفائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، دوسرے مرد کے ساتھ وہ وابستہ ہو جاتی ہے، تو اسے نفرت ہو جاتی ہے عورت ذات سے. اب جب نفرت ہوتی ہے تو وہ یہ طے کرتا ہے کہ میں روزانہ ایک شادی کروں گا اور صبح کو اسے قتل کروا دوں گا. اس نے یہ عہد کر لیا اور اس نے شروع کر دیا یہ کام. روز شادی کرتا تھا اور صبح کو اس عورت کو قتل کروا دیتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ ظلم جو ہے بہت سے لوگ برداشت نہیں کر سکے. ایک وزیر زادی تھی اسی زمانے میں، جب اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا اس طرح یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ ظلم ختم ہو. تو اس نے پوچھا کہ تم کیسے کرو گی اسے؟ تو اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں بادشاہ سے. اس نے کہا بیٹا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر تم نے شادی کی صبح کو وہ مروا دے گا. کہ نہیں میں شادی کروں گی. ٹھیک ہے. جب وہ نہیں مانی تو اس نے کہا کہ ٹھیک نہیں مانتی تم تو بہتر ہے. اس نے بادشاہ سے کہا اور بادشاہ نے شادی کے لیے کہا کہ بھئی میری بیٹی جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے. بادشاہ سے اس کی شادی ہو گئی. وہ اپنے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کو بھی لے کر آئی اور اس نے وہیں اسے اپنے کمرے میں رکھا. جب بادشاہ آیا تو اس نے بہن سے کہا کہ بہن رات بہت لمبی ہے، کوئی تم قصہ سناؤ. تو اس نے جس وزیر زادی کی شادی ہوئی تھی اس نے قصہ سنانا شروع کیا. بادشاہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، اس نے بھی قصہ سنا. اب جب قصہ سنا تو قصہ جب نقطۂ عروج پر یعنی کلائمیکس پہ پہنچا تو صبح ہو گئی. اچھا دن میں قصہ سنایا نہیں جاتا. جو لوگ میری عمر کے ہیں انہوں نے اور دادی نانی سے قصے سنے ہیں، انہیں معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر دن میں قصہ کہانی سنائیں گے تو ماموں راستہ بھول جائیں گے. وہ ہے نہیں ہے کہ ماموں راستہ بھول جائیں گے. بچوں سے کہتی تھی دادی کہ دیکھو اگر دن میں تم کہانی سنو گے تو ماموں راستہ بھول جائیں گے. اور ماموں سب کو پیارے ہوتے ہیں، تو ماموں راستہ نہ بھولیں تو بچے کبھی ضد ہی نہیں کرتے کہ کہانی سناؤ. اب وہ صبح ہو گئی، قصہ ادھورا رہ گیا. تو بادشاہ نے
یہ سوچا کہ اگر یہ میں اسے قتل کرا دیتا ہوں تو قصے کا اختتام تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا تھا، چلو آج نہیں کراتے اسے۔ اس نے چھوڑ دیا کہ وہ چلو اگلی رات میں پورا ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ اگلی رات اس نے قصہ شروع کیا، جب قصہ وہ ختم ہوا تو وہ پھر اس میں ہی اسی میں ایک قصہ دوسرا شروع ہو گیا، وہ پھر اختتام کلائمیکس پہ جب پہنچا پھر صبح ہو گئی۔ اب بادشاہ پھر پریشان کہ اب کیا کروں؟ اس طرح 1000 راتیں گزر گئیں۔ یہ ہے نا کہ الف لیلہ 1000 راتوں کی کہانی، یہ 1000 راتیں گزر گئیں، اور پھر اتنے دن میں بادشاہ کو اس سے محبت بھی ہو گئی، پھر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طوالت جو ہے داستان کے فن کا اہم جز ہے، اور یہ اس داستان، اب امیر حمزہ کا میں نے ابھی نام لیا کہ امیر حمزہ جو لکھی گئی وہ فورٹ ولیم کالج میں یا اس سے پہلے فارسی سے ترجمہ ہوئی، وہ مختصر تھی، لیکن جب لکھنؤ میں لکھی گئی تو وہ 36 ضخیم جلدوں میں، جہازی سائز کی جلدوں میں وہ لکھی گئی، 36 جلدوں میں، جس کے بارے میں وہ جلد کا سائز ایسا تھا بوستان خیال کا اور اس کا، کہ جس کے بارے میں مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے کہ کمبختوں نے جلد کا سائز ایسا رکھا ہے کہ اگر سینے پر رکھ کر پڑھیں تو سینہ دکھنے لگے، اور اگر خدا نخواستہ جھپکی آ جائے پڑھتے پڑھتے تو چہرہ زخمی ہو جائے۔ وہ سائز تھا 1000 صفحے کی۔ تو یہ طوالت جو ہے، اب دیکھیے باغ و بہار ہے ہمارے یہاں، باغ و بہار 4 درویش کا قصہ، یہ 4 درویش کا قصہ ہے، وہ 8 درویش کا بھی ہو سکتا ہے، 10 درویش کا، قصے سے قصہ نکلتا ہے۔ ہر قصے کہانی میں، ہر داستان میں کئی ضمنی کہانیاں شامل ہیں۔ طوالت داستان کو خوبصورت بناتی ہے، اور یہ کس وقت ممکن ہے؟ جب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب داستان گو کے پاس قوت متخیلہ ہو اور الفاظ کا ذخیرہ ہو۔ دیکھیے داستان گو کہا جاتا ہے ہمیشہ، داستان نگار نہیں کہا جاتا، یعنی دوستان بیان کرنے والا، داستان بیان کرنے والا، قصہ گو، قصہ گوئی، داستان گوئی، یعنی بیان کا فن ہے یہ۔ میں ایک اور مثال آپ کو دوں طوالت کی، کہ نواب آصف الدولہ کے دربار میں ایک داستان گو مقرر تھا داستان گوئی کے لیے۔ بادشاہ نے، وہ داستان گو نے ایک دن اس سے کہا کہ حضور میرے ہاں بیٹی کی شادی ہے، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، چھٹی میں دے دیں گے ہم، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں وہ داستان کون سنائے گا؟ تو اس نے کہا کہ صاحب میرا شاگرد ہے، وہ سنائے گا۔ اب اس نے داستان گو نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو قصہ یہاں تک پہنچا ہے کہ شہزادے کی بارات اس کے گھر سے نکلنے والی ہے، بارات دروازے پر کھڑی ہے، تم اسے قصے کو آگے بڑھاؤ، میں آ کے پھر اسے سنبھال لوں گا۔ وہ داستان گو 8 دن کے بجائے 15 دن میں واپس آیا اور اپنے شاگرد سے پوچھا، ہاں بھائی کہ داستان کہاں پہنچی؟ تو داستان گو اس کے شاگرد نے کہا کہ حضور بارات ابھی دولہا شہزادے کے دروازے پر ہی کھڑی ہے۔ یعنی اس نے اتنا بیان کیا، اتنی جزیات نگاری کی، الفاظ کی تکرار کے بغیر، کہ داستان کی وہ اس کے بارات کی سجاوٹ، آرائش اور زیبائش کو بیان میں اتنے الفاظ اس نے استعمال کیے، اتنے جزیات نگاری سے کام لیا کہ بارات کو مزید 8 دن اور کھڑا رکھا وہاں، اور تکرار نہیں ہوئی۔ سننے والا
نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بات کہہ چکے ہیں. میں اگر جیسے اس وقت بات کر رہا ہوں اور میں پھر اپنی بات کو بار بار دہراؤں تو آپ کہیں گے بھائی یہ بات تو آپ کہہ چکے, آگے بڑھیے. لیکن وہاں تکرار نہیں, یہ خوبی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری یہ داستان کے فن میں کہ داستان کو ہمیشہ واقعات میں دوری بناتا ہے, ہمیشہ دوری بناتا ہے. جتنی داستانیں دلی میں, لکھنؤ میں, حیدرآباد میں لکھی گئی, اس میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دلی میں ایک بادشاہ تھا, لکھنؤ میں ایک بادشاہ تھا. ایک فاصلہ بنایا گیا. ہمیشہ یہ کہا گیا روم کا ایک بادشاہ تھا, دمشق کا ایک بادشاہ تھا, چین کا ایک شہزادہ تھا, یونان کا ایک شہزادہ تھا, مصر کا تھا. ہمیشہ کی کا نام لیا گیا. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ چاندنی چوک میں ایک دیو دیکھا. یہ دوری جو ہے, دوری داستان میں حیرت و استعجاب کی فضا تیار کرتی ہے. داستان ہے کیا؟ داستان گو سامعین کے روبرو حیرت و استعجاب کی فضا تیار کرتا ہے, تبھی تو لوگ سنتے ہیں اسے. ہاں آگے کیا ہوا ہوگا, آگے کیا ہوا. بار بار جب یہ بات کہتے ہیں, جب آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب پوچھتے ہیں ہاں آگے کیا ہوا. آج بھی آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پر جب کوئی سیریل دیکھتے ہیں لوگ, تو ہمیشہ سیریل جب ختم ہوتا ہے تو اسے ایسی جگہ پر چھوڑتے ہیں کہ سننے والا, وہ دیکھنے والا مجبور ہو دوسرے دن کا دیکھنے کے لیے. یار کل کا ضرور دیکھنا ہے, کل کہانی یہاں پر ختم ہوئی تھی, اس کا انجام کیا ہوا ہوگا. تو حیرت و استعجاب کی فضا تیار کرنے کے لیے لازمی ہے کہ دوری بنائی جائے. اور یہ دوری آپ, میں نے جو شہروں کے نام لیے یا ملکوں کے نام لیے, دمشق, چین, ایران اور آپ کے مصر, یونان, یہ آج سے 100-150 سال پہلے بہت دور سمجھے جاتے تھے. ہر شخص نہیں پہنچ سکتا تھا. آج ہوائی جہاز ہے, 3-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. آج اب دیکھیے میں یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو کوئی باہر ہے, امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, وہ بھی مجھے دیکھ سکتا ہے. لیکن زمانہ قدیم میں تو یہ بات سہولت نہیں تھی. زمانہ قدیم میں تو اگر میں حیدرآباد کسی کو جانا ہے تو وہ بھی 1 دن میں نہیں پہنچ سکتا, 2 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا. کئی دن پہنچتے میں لگتے تھے کہ وہ اس سے جا رہا ہے, بیل گاڑی سے جا رہا ہے, گھوڑے پہ جا رہا ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ان شہروں کے نام لے کر دوری بنا کر ایک ایسی فضا تیار کی جاتی تھی کہ وہ اپنی بات پر یقین دلا سکے. داستان گو اگر جامع مسجد کے پاس بیٹھ کر, دلی کی جامع مسجد کے پاس بیٹھ کر یہ کہے کہ میں نے ایک 52 گز کا دیو دیکھا, یہ جو سڑک پر گھوم رہا تھا, تو اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ ہم بھی گئے تھے, ہم نے تو نہیں دیکھا. کیونکہ چاندنی چوک جامع مسجد سے ملا ہوا ہے, چاندنی چوک اس کا دیکھا ہوا ہے. تو یہ دوری پیدا کر کے یہ ایک حیرت و استعجاب کی فضا بناتا تھا اور اپنی بات پر یقین دلاتا تھا. داستانوں میں یقین اب آپ دیکھیں کہ کلکتے میں بیٹھ کے میر امن وہ لکھ رہے ہیں باغ و بہار. باغ و بہار کا کوئی بھی درویش, بادشاہ آزاد بخت بادشاہ کہاں کا ہے؟ روم کا ہے, حیدرآباد کا نہیں ہے, لکھنؤ کا نہیں ہے, کلکتے کا نہیں ہے, دلی کا نہیں ہے. کلکتے میں بیٹھ کے دلی کا بھی کہہ سکتے تھے وہ, مگر نہیں, روم کا ہے. شہزادی کہاں کی ہے؟ دمشق کی ہے. سوداگر کہاں کا ہے؟ چین کا ہے. فاصلہ پیدا کر کے اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے, یہ اہم چیز ہے کہ یقین دلانے کے لیے. اچھا, زمانے قدیم میں کیا آج بھی ہمارے ہاں توہم پرستی اور
سپر نیچرل ایلیمنٹس یعنی مافوق الفطرت عناصر پر بہت یقین ہے، بہت اعتبار ہے، یقین کرتے ہیں آپ بھی، آپ غیر تعلیم یافتہ طبقے میں کیا تعلیم یافتہ طبقہ بھی ان چیزوں پہ یقین کرتا ہے، اور آج سے 100-150 سال پہلے تو بہت یقین کیا جاتا تھا۔ تو یہ میں کہوں کہ مافوق الفطرت عناصر داستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ داستان میں مافوق الفطرت عناصر کی شمولیت جو ہے وہ داستان کے فن میں یا داستان کے حسن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کوئی بھی داستان ایسی ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اردو کی سب سے چھوٹی داستان رانی کیتکی کی کہانی ہے، اور سب سے طویل داستان داستان امیر حمزہ ہے، جو جادو، ٹونے اور اسی طرح کے دوسری چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ مافوق الفطرت عناصر یعنی ان میں دیو کردار ہوں گے، پریاں ہوں گی، جن ہوں گے، جادو بہت زیادہ ہوگا، طلسمات ہوں گے۔ بغیر اس کے داستان میں لطف ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داستان آپ دیکھیں کہ رانی کیتکی کی کہانی، اس میں اسے جو ہے کنور ادے بان کو ہرن بنا دیتے ہیں، اس کے سب خاندان کو پورے کو۔ اور امیر حمزہ میں، اس میں آپ دیکھ لیجئے، اس میں تو طلسمات ہی ہیں، بوستان خیال میں طلسمات ہیں سب جگہ، چاہے وہ گل بقاؤلی کا قصہ ہو، مذہب عشق ہو، کوئی سی داستان ہو، کوئی اب اس میں چاہے فسانے عجائب ہو، کہیں شہزادہ بندر بن جاتا ہے، کہیں طوطا کہانی بیان کرتا ہے۔ تو یہ داستان کے فن کی جو چیزیں ہیں، ایک تو طوالت، ایک دوری، ایک مافوق الفطرت عناصر۔ یہ جب اب ہمارا کیا کہ دیکھیے ناول اور افسانے میں ان چیزوں سے گریز کیا گیا، حقیقت کو بیان کیا گیا، حقیقی کرداروں کی حقیقی واقعات اور کرداروں کی بات کی گئی، اس لیے وہ داستان سے مختلف ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ میں مختصراً، کیونکہ اب پتہ نہیں ادریس صاحب کتنا وقت ہے؟ ابھی سر 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے آپ کے پاس۔ جی ٹھیک، تو میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ داستان کا بیان بھی طویل ہوگا، مختصر نہیں ہو سکتا۔ مختصراً آپ کو کرتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں طوالت، دوری اور مافوق الفطرت عناصر۔ اب آپ کردار نگاری کی طرف آئیے۔ کردار میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نہ تو کوئی نئی کہانی ہوتی ہے، اسی پرانی کہانی کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، شہزادی، اس کے کردار جو ہے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو ایک داستان میں ہوتے ہیں، وہ تمام داستانوں میں ہوتے ہیں۔ شہزادہ شہزادی کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی ہے، پوری داستان گھومتی ہے۔ اب اس کے کرداروں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے مثالی کردار ہوں گے۔ دیکھیے داستان کیا ہے؟ خیر و شر کی لڑائی کا بیان۔ ہر داستان میں آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان کے حالات اچھے ہوئے، ان کے خوشگوار اختتام ہوا، اسی طرح سب کا ہو، دعا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے داستان میں، اور درمیان میں کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو اس سے فرق پیدا کرتے ہیں ناول اور افسانے میں اور داستان میں، جو فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ داستان کا انجام ہمیشہ تربیہ ہوتا ہے، المیہ نہیں ہوتا۔ ایپک کہا جاتا ہے اسے، المیہ ہوتا ہے اس کا، یعنی وہ تربیہ بیان ہوتا ہے اس کا۔ اب میں ایک
چیز اور انہوں نے ہمارے ادریس صاحب نے جس کا بیان کیا تھا، مجھ سے ابھی سوال بھی کیا گیا ایک جگہ کہ آج کے عہد میں داستان کے مطالعے کی معنویت کیا ہے۔ میں ایک مختصراً بتا دوں کہ آج جو ہمارے سامنے داستانیں اردو کی ہیں، مشہور و معروف داستانیں، تو ہم ان کے نصاب میں شامل ہونے کی وجہ اس کی بہت سی ہیں یا اس کے متعلق۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے اردو نثر کی ارتقاء کا پتہ دیتی ہیں کہ دھیرے دھیرے کس طرح اردو نثر نے ارتقاء حاصل ہوا، اردو نثر کو فروغ ہوا، چاہے وہ صبرت سے لے کے اور داستان امیر حمزہ تک۔ دوسرے، اس میں الفاظ کا ایک خزانہ موجود ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ تیسری یہ ہے، جس کی طرف اشارہ انہوں نے ڈاکٹر ادریس نے بھی کیا، کہ اگر اس کا آپ تہذیبی مطالعہ کریں تو داستان اپنے عہد کی تہذیب کی عکاس ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں صرف وہ چیز بیان ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو شکست دی، کتنی فتوحات کی، کتنی جنگیں لڑیں، اور یا اس کا سیاسی نظام کیسا تھا، سماجی نظام کیسا۔ وہ کہیں یہ نہیں بتاتا کہ لوگ رہتے کیسے تھے، لوگ کھاتے کیا تھے، لوگ پہنتے کیسے تھے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو داستان کا مطالعہ کرنا ہوگا، تو داستان میں پوری تفصیل موجود ہے۔ داستانوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ ایک باغ و بہار کو لے لیجیے، باغ و بہار میں جب پہلا درویش ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے تو تقریباً ایک صفحے پر وہ صرف کھانوں کے ہی نام گنا دیتا ہے، جو آج کی خواتین بھی جن ناموں سے واقف نہیں ہوں گی۔ اس طرح کسی بھی انسان کی ولادت سے لے کے وفات تک کی تمام رسومات داستان میں مل جاتی ہیں، کہ شہزادہ کے جب ولادت ہوتی ہے تو کون سی رسومات ہوتی ہیں، اور جب اور شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں کون سے گانے گائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ آپ دیکھیں۔ داستان میں آپ سے چاہے میں ایک چیز عرض کروں کہ داستان کے شہزادے چاہے وہ دمشق کے ہوں، چاہے وہ عرب کے ہوں، یا ایجپٹ کے ہوں، یا یونان کے ہوں، مصر کے ہوں، کہیں کے ہوں، لیکن ان کے تہذیب جو ہے داستان کے اندر کی، وہ صرف ہندوستانی ہے، جو داستانیں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں۔ مرثیہ جو ہے واقع کربلا کا بیان ہے، جو عراق میں رونما ہوا، لیکن جب آپ اس میں پڑھیں گے تو مرثیے میں صرف ہندوستان کی تہذیب نظر آئے گی، کہ سندل سے مانگ بھرنا، اور یہ سب مہندی لگانا، جو یہ کرنا وہ کرنا، سب شادی کی رسومات بھی مرثیے کی جو تہذیب ہے وہ بھی لکھنؤ کی تہذیب ہے، ہندوستان کی تہذیب۔ تو یہ داستان کی جو میں نے مختصراً آپ کو فن پہ بتایا، کہ داستان کے فن میں طوالت، دوری، ما فوق الفطرت عناصر، دوری سے حیرت و استعجاب کی فضا تیار کرنا، اور کردار نگاری بالکل مختلف ہے ناول اور افسانے کی سے، کیونکہ کردار ناول کے وہ ہوتے ہیں حقیقی جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی داستان ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو داستان میں کہ وہ داستان جو ہے ایک عام آدمی تھا، وہ اپنے بیوی کی تلاش میں نکلا۔ ہمیشہ شہزادہ ہی نکلتا ہے، چاہے وہ منظوم داستان ہو، چاہے وہ منثور داستان ہو۔ اب ایک مختصراً 5-7 منٹ ہے تو میں اردو میں داستان کی روایت پہ جی ہیں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، داستان کی روایت تو میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ فارسی میں، عربی میں اور دوسری زبانوں میں بہت قدیم ہے، لیکن اردو جو تاریخ ہے وہ 300-400 سال کی تاریخ ہے۔ اس میں ہمارے ہاں داستانوں کی تاریخ بھی 300-400 سال سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ 1635 میں
جو پہلی نثری داستان ہمارے سامنے آتی ہے وہ سبرس، وہ بھی فتاحی نیشا پوری کی جو ہے دستور عشاق کا ترجمہ ہے، اور تمثیلی داستان ہے، تمثیلی قصہ ہے، اس میں جو نام ہے وہ بھی حسن اور دل اور قلب اور یہ عاشق اور اس طرح کے نام ہیں تمثیلی انداز میں. لیکن باقاعدہ داستان گوئی کا جو ہمارے یہاں آغاز ہوتا ہے وہ شمالی ہند میں 18ویں صدی میں ہوتا ہے، جس میں 18ویں صدی میں قصہ مہر افروز دلبر جو محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں جو 1732 اور 33 کے آس پاس لکھی گئی. پھر اسی زمانے میں اس کے کچھ بعد نو طرز مرصع قصہ چار درویش کی شکل تھی جو اس میں آئی. قصہ چار درویش پہلے فارسی میں لکھی جا چکی تھی، اسی کو بیس بنا کر حسین عطا خان نے نو طرز مرصع لکھی. پھر عجائب القصص، نوعین ہندی لکھی گئیں. اس کے بعد جو ایک ایسا دور آیا کہ فورٹ ولیم کالج میں انگریزوں نے جو فورٹ ولیم کالج کلکتے میں قائم کیا، اس سے بہت فائدہ ہوا داستان گوئی کو. اس میں یہ ہوا کہ ان انگریزوں نے اپنے اردو زبان کو سیکھنے کے لیے اور اردو تہذیب کو سیکھنے کے لیے سب سے کارآمد چیز داستانوں کو سمجھا، کیونکہ زبان اس میں الفاظ کا بھی ذخیرہ، بات چیت ڈائیلاگس کا بھی طریقہ موجود، اور اس میں تہذیب بھی موجود جو میں نے آپ سے عرض کیا. تو انگریزوں نے داستانوں کے فارسی اور عربی کی اور سنسکرت وغیرہ کی داستانوں کے ترجمے کرائے. تو جو مشہور داستان ہے باغ و بہار ہو، چاہے آرائش محفل ہو، یا طوطا کہانی ہو، یا قصہ مہر و ماہ ہو، بہت سی داستانیں لکھی گئیں. اس میں بہت سے ہمارے مصنفین تھے، شیر علی افسوس اور مذہب عشق جو لکھی نہال چند لاہوری نے، قصہ حفیظ الدین احمد اور اکرام علی اور بینی نارائن، خلیل خان عاشق، یعنی بہت سی بے شمار داستانیں اس میں ترجمہ ہوئی، اور وہ آسان زبان میں. تو یہ ایک روایت ہے. اس کے بعد اس سے ہٹ کے اگر فورٹ ولیم کالج سے ہٹ کے دیکھیں تو لکھنؤ میں بہت سی داستانیں لکھی گئیں. لکھنؤ میں فسانہ عجائب 1924 وہ 1824 میں سب سے پہلے انہوں نے لکھی رجب علی بیگ سرور نے. پھر اس کے بعد اسے بار بار نظر ثانی کی. اس کے علاوہ بوستان خیال جو فارسی میں لکھی گئی تھی، جس کا میں نے ذکر کیا محمد شاہ کے زمانے میں، اس کے بہت سے لوگوں نے تراجم کیے، وہ ایک اہم داستان ہوئی. پھر اس کے بعد 1857 کے بعد تک داستانیں 19ویں صدی کے اواخر تک اردو میں داستانوں کا رواج رہا ہے. منشی نول کشور نے جو چھاپی کتابیں، اس میں داستانیں امیر حمزہ کی 36 جلدیں مختلف داستان گو نے اسے لکھوایا، اور وہ ترجمہ ہوئی، وہ چھپی اور بہت مقبول ہوئیں، کئی ایڈیشن چھپے. تو یہ داستان کی جو اردو میں تاریخ ہے وہ 18ویں 19ویں صدی کی 2 صدیوں کی تاریخ ہے. 2 صدیوں میں اتنی. پھر 1869 میں ناول آ گیا تھا، اور انگریزوں کی بھی حکومت ہو گئی تھی، مغربی اثرات آ گئے تھے، تو لوگوں نے ناول کی طرف توجہ دی. تو یہ داستان کا رواج کم ہو گیا، لیکن داستان آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے فلموں میں موجود ہے. جس طرح داستان کا ہیرو ایک ہیرو تمام چیزوں پہ قوت پا لیتا تھا، آج فلم میں آپ دیکھیے وہی ہوتا ہے. ایک ہیرو جو ہے ایک ہاتھ مارتا ہے تو آدمی ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اس وقت تو چاہے نہ اڑتے ہوں لیکن ہوا میں اڑ جاتے ہیں، یہ اس کے ایک مکہ مارنے میں اور ایک ہاتھ مارنے میں. تو یہ چیزیں ہیں. تو داستان ہمارے شکل بدل گئی ہے، لیکن آج بھی ہمارے عہد میں بھی داستان کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ظاہر ہے کہ داستان کا بیان بہت طویل ہونا چاہیے، طوالت چاہتا ہے، اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ مختصراً کچھ بتا سکوں. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ میرے استاد پروفیسر ابن قمر صاحب. آج کے مقرر پروفیسر ابن قمر صاحب، جنہوں نے داستان فن اور روایت کے موضوع پر نہایت معلوماتی گفتگو کی. میں پروفیسر صغیر افرحیم صاحب کا، شاداب شمیم صاحب، عاشق الہی صاحب، قاضی عدنان صاحب،
श्यामा हलदर साहिबा, लाइबा जान साहिबा, कुमुदनी पाती साहिबा और तमाम नाजरीन का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने आज की उर्दू, फ़ारसी और मौसीकी क्लासेस के इस अहम प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। दोबारा जी, प्रोग्राम को ख़त्म करने की सर इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।